बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहबाज शरीफ मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं और ये एक रिवायत बन चुकी है। शरीफ फैमिली को जलील और रुस्वा किया जाता है, वो मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं और फिर सुरखरू होकर वापस आकर इक़्तिदार में बैठ जाते हैं। जिस दिन इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़कर बनी गाला जा रहे थे तो उन्होंने जाते वक्त वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों से पूछा कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। इस वक्त सहाफ़ियों ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके खिलाफ ना हो। उस वक्त स्टेट मशीनरी तैयार खड़ी थी, इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जा सकता था, मार्शल लॉ भी लग सकता था, अदालतों के दरवाजे भी खुल चुके थे। जब इमरान खान को उस वक्त यकीन हो गया कि इस वक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके खिलाफ ना हो, वो हर दरवाज़ा खटखटा चुके हैं कि देखो हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारी हुकूमत बदली जा रही है, पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी हो रही है, लेकिन कहीं से भी उन्हें मुस्बत जवाब नहीं मिला। तो जिस लम्हे उन्हें यकीन हो गया कि ऐसा कोई भी नहीं रह गया जो उनके खिलाफ ना हो, तो उस वक्त ऐसा नहीं लगा कि इमरान खान हार गया है। उस वक्त ये लग रहा था कि इमरान खान एक नया इरादा कर रहे हैं। और उससे अगले दिन आपने देखा, यानी कल आपने देखा कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, कराची से लेकर पिशावर तक अवाम का एक जम्मे गफीर, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। उन्होंने इमरान खान को पैगाम दिया कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। अवाम ने अज खुद नोटिस ले लिया, अवाम ने रात गए सड़कों के दरवाजे खोल दिए, अवाम ने सो मोटो एक्शन ले लिया। और उसके बाद आज क्या हुआ, अवाम को मैसेज दिया गया कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, अमेरिका का ऑर्डर है वो तो पूरा करना पड़ेगा। और अमेरिका का ऑपरेशन रेजीम चेंज सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। पीटीआई को पैगामात भेजे गए कि थोड़ा सा सब्र कर लो, हम खुद इलेक्शन करवा लेंगे। इमरान खान ने पीटीआई के किसी भी रुकन पर दबाव नहीं डाला कि आप इस्तीफे दें या ना दें। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं इस गंदे और गलीज निज़ाम का हिस्सा बनकर गुनाह में शामिल नहीं होऊंगा। अभी जो कल आपने लाखों करोड़ों लोगों को एहतजाज करते हुए देखा, अभी तो इमरान खान बनी गाला में बैठे हुए थे, वो तो बाहर निकले ही नहीं थे, वो तो अपने घर में मौजूद थे। एहसन इकबाल ने कहा कि क्या हम सब जमातें मिलकर इतने लोग इकट्ठे कर सकते हैं? 3.5 साल से कोशिशें की जा रही हैं, मौलाना मदरसों के बच्चों को भी बुला लेते हैं, नून लीग भी अपना पूरा जोर लगाती है, पीपल्स पार्टी भी अपना पूरा जोर लगाती है, बिरयानियां भी होती हैं, कीमे वाले नान भी होते हैं, बसें भी भर भर कर लाई जाती हैं, लेकिन इतने लोग इकट्ठे कभी भी नहीं हो सकते। नवाज शरीफ भी निकले थे, इस्लामाबाद से लाहौर तक जाना था उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैं बाय रोड जाऊंगा, रास्ते में अवाम का जम्मे गफीर होगा और मैं कहता कहता जाऊंगा कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन रास्ते में कोई भी नहीं था, गाड़ी को तेज चलाना पड़ा। 1-2 जगहों पर MNAs ने बंदे इकट्ठे किए भी थे, बाद में MNAs की क्लासें भी लगीं और बिल आखिर नवाज शरीफ को अपना आखिरी खिताब दाता दरबार जाकर देना पड़ा, जहां वैसे भी 4-5 हज़ार लोग हर वक्त इकट्ठे होते हैं। इमरान खान तो घर बैठे हुए थे और इतना बड़ा एहतजाज जो ना सिर्फ पाकिस्तान के कोने कोने में किया गया बल्कि दुनिया के कोने कोने में हुआ। तो अभी तो इमरान खान ने बाहर निकलना है, बुध को उन्होंने पिशावर में जलसा करना है, आपको अवाम का एक समंदर देखने को मिलेगा। फिर उन्होंने 17 मार्च को कराची में मज़ार कायद पर जाकर जलसा करना है। आपने कराची में कभी अवाम का इतना बड़ा हजूम नहीं देखा होगा। और उसके बाद लाहौर, 5वीं बार आप देखेंगे कि मीनार पाकिस्तान को किस तरह से भर दिया गया है, जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ 3 बार हुकूमतें कर कर भी नहीं भर सके। अगर इतने लोग ये इकट्ठे कर लेते तो इन्होंने चढ़ दौड़ना था इदारों पर। ये तो कुछ ना होते हुए भी इदारों को ब्लैकमेल करते रहे। आपने बिलावल को सुना था, कितने लोग थे जब उसने कहा काम पे टांग रही हैं। तो साबका PDM ये सब कुछ देखते हुए आज परेशान नजर आ रही थी। एहसन इकबाल ने यह सवाल किया, पीपल्स पार्टी ये सोच रही थी कि क्या हमें इस हुकूमत का हिस्सा बनना चाहिए, क्या हमें वजारतें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। शहबाज शरीफ जो कहा करते थे कि जरदारी के साथ इत्तेहाद करना ऐसा है जैसे मौत के कुएं में छलांग लगाना, मैंने जरदारी को सड़कों पर घसीटना है, इसने कौम का पैसा खाया है। वो शहबाज शरीफ जरदारी को ऐसे समझा रहा था जैसे एक भाई दूसरे भाई को समझाता है। और ये भाई भाई कैसे नहीं होंगे, दोनों का एक ही मकसद है कि चोरी का पैसा किस तरह से बचाना है, इस मुल्क को मजीद किस तरह से लूटना है, अपने आकाओं को वफादारियां किस तरह से दिखानी है। इमरान खान आपको हमेशा कायदे आजम की तस्वीर के नीचे बैठे हुए नजर आए, जरदारी साहब आज नवाज शरीफ की तस्वीर के नीचे बैठे हुए थे, और नून लीग आज जिए भुट्टो के नारे लगा रही थी, एक जरदारी सब पर भारी के नारे लगा रही थी।
MQM بھی اس سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ہمیں وزارتیں نہیں لینی چاہیے، یہ جو عوام کا سمندر نکلا ہے یہ تو ہمیں جینے نہیں دے گا کہ آپ نے وزارتوں کی خاطر ملک کے ساتھ غداری کی تھی۔ اور بعد میں MQM ناراض بھی ہوئی کہ ہماری وجہ سے شہباز شریف وزیر اعظم بنا ہے اور ہمارا نام بھی نہیں لے رہا۔ صدر عارف علوی جو اس وقت صدر پاکستان ہیں، انہوں نے شہباز شریف کو حلف دینے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا میں بیمار ہوں اور یہ ذمہ داری چیئرمین سینٹ پوری کریں۔ قاسم سوری جو ڈپٹی سپیکر تھے، انہوں نے بھی کہا کہ میں اس گناہ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ ایاز صادق آ کر سپیکر کی کرسی پر بیٹھیں اور یہ کارروائی وہ پوری کریں۔ شاہ محمود قریشی نے بھی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا کہ میں وزیر اعظم کے لیے نامزد تھا لیکن میں بائیکاٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ ایک اور رسوائی شہباز شریف کو جھیلنا پڑی کہ 172 ووٹ ان کو پڑے اور مقابلے میں دوسرا کوئی نام ہی نہیں تھا۔ میں تحریک انصاف کا وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ تھا، میں آج اس الیکشن کی بائیکاٹ کا اعلان کر رہا ہوں اور میں آج پارٹی کے اجتماعی فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم نے تحریک انصاف عمران خان کی مشاورت میں تحریک انصاف کے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے، اس ناجائز حرکت میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ ہم آزاد پاکستان کے خواہاں ہیں، آج ہم مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور ہم کھڑے ہو ہم سب مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک خاموشی نعرے بازی مت کریں۔ جو ہے اسپانسر ارینجمنٹ کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ شکریہ جناب۔ جی آئٹم نمبر 2، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کارروائی کا حصہ بنوں، میں اس چیئر سے اٹھوں گا اور ایاز صادق جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اجلاس چلائیں گے۔ اب ناظرین، شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کا شوق تو پورا ہو گیا لیکن یہ شوق ہی ان کو لے ڈوبے گا۔ انہوں نے اچکن تو پہن لی لیکن وہ پچھتائیں گے کہ کیوں پہنی تھی۔ یہی سے ان کا زوال شروع ہوگا۔ عوام اسی بات پر نفرت کرے گی کہ یہ شخص امریکہ کی مرضی سے وزیر اعظم بنا تھا، اس نے ملک کو بیچ دیا تھا، اس نے ملک کے ساتھ غداری کی تھی۔ شہباز شریف پچھتائے گا کہ میں نے اپنا یہ شوق کیوں پورا کیا تھا۔ اور ناظرین، ہمارے سبسکرائبرز جو ہماری ویڈیوز کو ریگولرلی دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم ہر ویڈیو میں کہتے رہے کہ ان کا پلان کیا ہے، اگر یہ ایک دن کے لیے بھی حکومت میں آئے تو انہوں نے آ کر کیا کرنا ہے، اور جو ہم نے آپ کو بتایا تھا اس پر کام شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آتے ہی یہ ملک کے خزانے خالی کریں گے، جن خزانوں کو یہ مائنس میں چھوڑ کر گئے تھے اور اس وقت وہ 22 ارب ڈالرز کے اثاثے پڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ لٹا دیں گے، آدھے عوام پر لگا دیں گے، آدھے جیب میں ڈال دیں گے، IMF مہربان ہو جائے گا اور عوام کو لگے گا کہ شہباز شریف کا دور تو بہترین دور تھا۔ باقی سب آپ کو یہی کہتے رہے کہ شہباز شریف مہنگائی پر قابو نہیں پا سکے گا، حکومت نہیں چلا سکے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ IMF کیسے مہربان ہوتی ہے، اور ان کا یہ پلان ہے، وہ پورا ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کا یہ پلان ہے کہ ان 1.5 سالوں میں اتنی خوشحالی لائی جائے، سارا خزانہ خالی کر دیا جائے، IMF سے قرضوں پر قرضے لیے جائیں تاکہ عوام ان کو پھر سے سلیکٹ کرے، پھر سے الیکٹ کرے، اور پھر جب یہ اقتدار میں آئے تو پھر IMF ان سے پوچھے کہ اب یہ پیسے واپس کس نے کرنے ہیں، اور اگر تمہیں اور پیسے چاہیے تو اپنے ایٹمی اثاثے گروی رکھواؤ، اور یہ رکھوا دیں گے۔ تو ہم نے آپ کو جو بھی بتایا تھا وہ آج سے ہی ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تنخواہوں میں 10% اضافے کا اعلان ہو گیا ہے، ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں خزانہ خالی ہے، ساتھ ہی کہتے ہیں تنخواہوں میں 10% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وہ کہاں سے اضافہ کیا ہے؟ آٹا سستا کرنے کا اعلان ہو گیا ہے۔ پھر وزیر اعظم عمران خان کا احساس پروگرام جس کی پوری دنیا میں تعریفیں کی گئی وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور پھر سے بے نظیر انکم سپورٹ جو بڑے پیمانے پر کرپشن کی نظر ہوا تھا۔ پھر شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان کو مغربی طاقتوں سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، ظاہر ہے وہ تو آقا ہیں ان کے۔ شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان نے یورپین یونین کے لیے جو الفاظ استعمال کیے
وہ میں اپنے منہ پر بھی نہیں لا سکتا، وہ میں اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا، ظاہر ہے آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ عمران خان نے کیا کہا تھا کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں یہ بتانے والے کہ ہم نے اقوام متحدہ میں کس کو ووٹ دینا ہے؟ ہمارا حق ہے ووٹ کرنا، ہم اپنی مرضی سے ووٹ دیں گے، آپ ہوتے کون ہیں ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے؟ کیا ہم آپ کے غلام ہیں؟ اور یورپین یونین نے عمران خان سے معافی مانگی تھی۔ اب ظاہر ہے شہباز شریف کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کام شہباز شریف نہیں کر سکتے، ایسی چیز وہ اپنی زبان پر نہیں لا سکتے۔ پھر برطانیہ کی تعریفیں ہوئیں۔ ظاہر ہے جس ملک میں آپ نے اپنی قوم کا سارا پیسہ اٹھا کر رکھ دیا ہو وہ تو آپ سے خوش ہوگا ہی، پھر وہ ملک آپ کو پروٹیکٹ کرتا رہا، اس نے نواز شریف کو حکومت پاکستان کے حوالے نہیں کیا، آپ تو اس سے خوش ہوں گے ہی۔ پھر بھارت کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا اشارہ دیا گیا کہ مودی صاحب آئیں، غربت کو دور کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ صرف اتنا کہا گیا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا تب تک امن نہیں ہو سکتا، اور یہ تو ہم کئی دہائیوں سے کہہ رہے ہیں۔ عمران خان کا ایک سٹینس تھا کہ جب تک آپ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال نہیں کرتے تب تک آپ کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی، وہ سٹینس ختم ہو گیا ہے۔ کشمیریوں کا اب پھر سے اللہ حافظ۔ اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے تو استعفے دے دیے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہیں ان سے انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں، تو اپوزیشن میں کون بیٹھے گا؟ جب اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہوگا تو کمیٹیاں کیسے بنیں گی، قانون سازیاں کیسے ہوں گی، یہ حکومت کیسے چلے گی؟ تو یہ حکومت ہمیں چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یہ حکومت بننے سے پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات جو ہم نے آپ سے خط کے بارے میں کہا تھا کہ جو ہی شہباز شریف حکومت میں آئیں گے تمام سٹیٹ مشینریز، میڈیا ہاؤسز مل کر یہ کام کریں گے کہ عمران خان نے جو خط لگائی ہوئی تھی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، عمران خان جھوٹ بول رہے تھے۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم بنتے ہی اعلان کر دیا کہ کمیٹی بنائی جائے گی، خط کے بارے میں تفتیش کی جائے گی، اور اگر اس میں ذرا سی بھی صداقت ہوئی تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ یہ وہی شہباز شریف ہیں جو کہتے تھے ایک دھمڑی کی بھی کرپشن ثابت ہوئی تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ یہ وہی شہباز شریف ہیں جو کہتے تھے میں زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے انہوں نے عدالت میں مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے اوپر سے یہ غداری کا لیبل ہٹایا جائے، ہم عوام میں کیسے جائیں گے، تو ان سے یہ لیبل بھی ہٹایا جائے گا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جب چاروں آرمی چیف وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے دستخط کیے ہیں کہ ہاں عالمی سازش ہوئی ہے، پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے اور عالمی طاقت کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ عمران خان کا بڑا سمارٹ موو تھا، انہوں نے اچانک ہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی اور چاروں آرمی چیف سے دستخط لے لیے۔ اب شہباز شریف اپنی مرضی کے لوگوں کی کمیٹی بھی بنا لے، عدالت سے بھی سرخرو ہو جائے، وہ فوجی سربراہان سے کیسے دستخط لے گا؟ اب یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے۔ لیکن ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ پوری سٹیٹ مشینری اپنا پورا زور لگائے گی کہ عمران خان کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے اور عوام کا یہ جو بفرا ہوا سمندر ہے اسے کول ڈاؤن کیا جا سکے۔ اب ناظرین ہم پاک فوج کی بات کریں تو پچھلے 20 سالوں سے ہم پاک فوج کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ وہ تمام جماعتیں جو پاک فوج کو گالیاں دیتی تھی ہم ان کو کاؤنٹر کرتے تھے، ہمارے خلاف جو ہائبریڈ وار چل رہی تھی، جو پروپیگینڈا وار ہو رہی تھی، ہم بھارت کے خلاف اپنی فوج کو پروٹیکٹ کرتے رہے، ہم ان تمام نیریٹیوز کو کاؤنٹر کرتے رہے، ان تمام پروپیگینڈاز کو کاؤنٹر کرتے رہے۔ کل پہلی بار وہ چیز ہم سے نہیں ہو سک رہی تھی۔ کل ہم نے عوام میں دیکھا کہ عوام جنرل باجوہ صاحب کے بہت خلاف ہو چکی ہے۔ ہم نے لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ جنرل باجوہ کا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کا ہاتھ اگر نہیں بھی ہے، اگر وہ نیوٹرل بھی ہیں تو ان کا ہاتھ ہونا چاہیے تھا۔ ان کا کام ہے قومی مفادات کو پروٹیکٹ کرنا، ان کا کام ہے ملک کو غداروں سے بچا کر رکھنا۔ اور ناظرین نہ دل اس بات کو مانتا ہے نہ دماغ اس بات کو مانتا ہے کہ پاک فوج اس سب میں انوالو ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کا جو اصل مقصد ہے وہ پاک فوج کو کمزور کرنا ہے، ہمارے نیوکلیئر پروگرامز پر نظر رکھنا ہے۔ ہم نے کل کی ویڈیو میں آپ کو A to Z سب کچھ سمجھا دیا تھا کہ امریکہ کا اصل پلان کیا ہے۔ ہم نے جو آپ کو کتاب کا حوالہ دیا تھا نو ایگزٹ فرام پاکستان، جس میں امریکہ خود سب کچھ تسلیم کر رہا ہے، اس کے بعد سوال کیا رہ جاتا ہے؟ تو ناظرین ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اتنا یاد رکھیں کہ ہمارے فوجی بارڈر پر اس وقت بھی ہماری حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان جوانوں کو دیکھیے جو خون میں لت پت آپ کی حفاظت کے لیے اور دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے اپنی جانیں دے دیتے ہیں۔ اور آخر میں استعفوں کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ روایتی سیاست کو اٹھا کر دیکھیں تو عمران خان نے بڑا غلط فیصلہ کیا ہے، میدان کھلا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اگر عمران خان اصولوں کو چھوڑ کر روایتی سیاست پر چلنے لگا
تو پھر وہ عمران خان تو نہ ہوا، اس کو آسان لڑائی پسند ہی نہیں ہے۔ اب سارے فیصلے عوام میں آ کر ہوں گے، اور جب عوام نکل آتی ہے تو پھر کوئی بھی طاقت ٹک نہیں سکتی۔ شہباز شریف پچھتائے گا کہ وہ وزیر اعظم کیوں بنا تھا، اور یہ حکومت زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکے گی۔ بس آپ اتنی دعا کریں کہ جب تک یہ حکومت میں ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی اور ہمارے اثاثوں کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔